पाकिस्तान की 78 साला सियासी तारीख में मुतअद्दिद बार ऐसे मौके आए जब इस्टेब्लिशमेंट और मुंतखब हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखा गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख और मौजूदा सियासी हालात पर आज हमारे मेहमान हैं चौधरी गुलाम हुसैन। सहाफत में कैसे आना हुआ? 31 मार्च 79 को मैंने स्टोरी दी थी मॉर्निंग न्यूज में, जो पेज 1 पर छपी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सिक्यूशन जो है, फांसी जो है वो 4 अप्रैल को लगी। यकीन से मैंने खबर दी कि मेरे हाथ जो है ना, जब मैं टाइप कर रहा था ना एक एक उंगली से जो तो वो काम गया। ज़हुरुल्लाह मरहूम से उनका बड़ा ताल्लुक था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में ज़हुरुल्लाह मरहूम, क्योंकि उनकी दुश्मनी हो चुकी। भुट्टो को फांसी देने वाला भुट्टो कॉलोनी में रह था। ज़िया-उल-हक से पहली मुलाकात कब? ये 5 सितंबर 1980। और कैसे हुई? वो कोई जा रहे थे अमेरिका, मीडिया के जो हेड्स थे ना उनसे भी मुलाकातें कर रहे थे, राय भी ले रहे थे। मैं कुछ देर पहले मिला था जनरल मुजीबर रहमान जो सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि इनको भी बुलाए। 5 सितंबर को 80 को पहली मुलाकात हुई। आपकी ज़िया-उल-हक से इतनी कुर्बत हो गई कि कहा जाता है कि जनरल्स बाहर होते थे और आप और ज़िया-उल-हक एक कमरे में। क्या वजह है कि आपकी ज़िया-उल-हक के साथ इतने करीबी मरासिम बने? वो 2 वजूहात हैं। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मैं भी था, तो उन्होंने तो फांसी लगाई हुई थी। आपके नवाज शरीफ के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एक ज़माने में। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को ज़िया-उल-हक के करीब करवाने में भी आपका किरदार था। ऐसा नहीं था? कोई नहीं, वो करीब वो अपने ज़राए से हो गए थे। पहले हमारे सामने उनकी ग्रोथ हुई ना। 25 अप्रैल 81 को वज़ीर ख़ज़ाना बने पंजाब में, लेकिन मैं पैसे के जोर पर वज़ीर आला के हक में तो नहीं था। 90 में उन्होंने ये कहा कि मैं वज़ीर आज़म जो है चौधरी साहब की वजह से बना। और नवाज शरीफ से अभी तक आपके हालात नॉर्मल नहीं हो सके, इसके बावजूद कि शहबाज शरीफ से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हुए। नवाज शरीफ भी, मेरा मतलब है कि वो माफ़ करने की यकीन नहीं रखते। आप इमरान खान के बहुत करीब हो, लेकिन ज़िया-उल-हक के बाद आप सबसे करीब हुए इमरान खान के। नहीं, ज़िया-उल-हक के बाद मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा फारूक खान लगारी मरहूम से। तो शरसा बेनज़ीर भुट्टो से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितने ज़िया से थे। ज़िया जितने तो किसी से भी नहीं थे ना। नहीं, इमरान खान से तो शायद उससे ज़्यादा थे। नहीं, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म गुज़ार को मेरे सामने कहा तो भी चौधरी साहब का वो नवाज शरीफ जरदारी और शहबाज शरीफ को ज़ाती कोई झगड़ा तो नहीं है। वो करप्शन की वजह से उनके खिलाफ, अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमारे भी क्यों साथ खड़े हो। आप उनको एडवाइस तो करते रहे, आखिरी वक्त तक एडवाइस करते रहे। हाँ, मुझे कल कह कि मैं सुबह वो गिरफ्तार होने वाले थे, शाम को उनका टाइम था मेरे साथ, उस दिन मैं नहीं गया। तो मैं लेट हो रहा था, मैंने कहा मैं फिर कल आ जाऊँगा। मुझे क्या पता था कि कल वो गिरफ्तार होने वाले। जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात बने, कैसे ताल्लुकात बने और वो दोनों सेम पेज पर कैसे आए? वही था भाई, नवाज शरीफ को जो हटवाया चीफ जस्टिस हाकिम निसार के वक्त में, और उसमें भी जनरल बाजवा का हाथ था। ये तो सारी दुनिया यही कहती है, लेकिन मेरे पास कौन सा एविडेंस है कि उनका हाथ था। आज खान के खिलाफ मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जेल में, जब वो आ जाएंगे फिर देखेंगे। क्या जनरल बाजवा से जो इमरान खान की दूरी हुई, उस वक्त के DGI ने जब बुशा बीबी से मुतालिक, मुबैना करप्शन से मुतालिक, उस वजह से डिफरेंसेस शुरू हुए? नहीं, उनके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक रहे थे, लेकिन असल में लोग ये भूल जाते हैं कि खान साहब अपने MNAs को साथ रखने में नाकाम रहे। ये बड़ी हकीकत है। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, आपकी और जनरल बाजवा के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई? नहीं, उस दिन तो नहीं, 1-2 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ सारी मुहिम चलवा रहे। जनरल बाजवा एकदम इतने खिलाफ क्यों हो गए थे इमरान खान? मेरे अपने ख्याल में इमरान खान और कमर जवेद बाजवा दोनों को साजिश में के जाल में फंसाया गया। क्या जनरल बाजवा जो थे वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे? वो कहते तो यही है, नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुझे जो प्रेसिडेंट अलवी ने और साबिक वज़ीर आज़म दोनों ने कहा कि बाजवा साहब ने आपने कहा कि भाई जो आपके साथ बाद में आने वाले हैं, जो सलूक करेंगे ना, हाँ, तो आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए आप अभी 8-10 महीने 1 साल मुझे बैठा रहने दें। इमरान खान जैसा कहते हैं और जैसा PTI क्लेम करती है कि उनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई रोल था, क्या ये हकीकत है? नहीं, वो तो उनके पास एविडेंस ही है, साइफर में तो साफ लिखा हुआ।
9 مئی کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. چیزیں تو ہے کہ فوجی تنصیبات پر سیولین کا مظاہرہ کرنا کوئی مناسب بات ہے، لیکن جو وہاں خان صاحب کے ساتھ واقعات آئے ہیں ہائی کورٹ میں، کھڑکیاں توڑ یہ کر چیف جسٹس وہاں، یعنی کوئی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اندر اشتعال پھیلا ہوا تھا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں امریکہ، جیسے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اگلے مہینے مل رہے ہیں، اس میں کیا امریکہ کوئی اہم کردار ادا کر وہ سکتا کر رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے یہ شہرت دے دی ہوئی ہے اور ان کو کہہ بھی دیا ہے. فوج کی لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ ہے نہ پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو حل کریں. اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے پاکستانی وہاں، انہوں نے ان کی رگوں پر انگوٹھ رکھا ہوا ہے. ایون کا ٹرمپ نے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے. یہ جو ہے پاکستانی، انہوں نے مجھے بھی ہروا دینا اگلے سال. جو موجودہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اپنی مدت پوری کریں گے؟ میرا تو خیال ان کی کوئی مدت ہی نہیں ہے. یہ بارور ٹائم ہے. پہلے دن سے 8 فروری کو یہ بری طرح آ رہے تھے. یہ غلط راستے میں چل رہے ہیں. ان کو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ پرائم منسٹر بنانے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ آنے کا چانس بن سکتا ہے؟ ابھی کوئی نہیں. خواجہ آصف کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا کچھ سامنے آ رہا ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ لوٹ مار کے بازار کریں. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوید نسیم. ناظرین، پاکستان کی 78 سالہ سیاسی تاریخ میں متعدد بار ایسے مواقع آئے جب اسٹیبلشمنٹ اور منتخب حکومتوں کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، اور ایسی ہی کچھ صورتحال کا سامنا اس وقت بھی دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ اور موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں چودھری غلام حسین. چودھری صاحب، پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. پہلا میرا آپ سے سوال ہوگا، چودھری صاحب اپنے بارے میں بتائیں. ابتدائی تعلیم کہاں سے لی؟ صحافت میں آنا کیسے ہوا؟ جی، میں یہ نارنگ منڈی کے ضلع شیخ پورہ میں، اس کے پاس ہمارا گاؤں ہے ہردوسول. یہ 3 گاؤں ہیں، ہردوسول، ہندو، مسلمان اور ارائی. تو ہندو جو تھا اس میں میری پیدائش ہوئی 1952. تو وہیں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھا. پھر 1 آدھ سال نارنگ منڈی ہائی اسکول تھا، اب تو کالج وغیرہ. تو پھر لاہور آ گیا، تو ادھر میٹرک کیا. میرا خیال پرائیویٹ اسکول تھا اسے، لیکن پھر میں گورنمنٹ کالج وال روڈ سے ایف اے کیا. ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن. 7466 میرا رول نمبر تھا. آپ کو آج بھی اپنا رول نمبر یاد ہے؟ وہ ہے بھی آسان ایسے ہی. اچھا. اور میرے ساتھ وہاں تھے کچھ دیر محمد اعجاز اللہ جو ہے ضیاء کے بیٹے، نواب نصر اللہ کا بیٹا منصور خان، ان کا بھتیجا اور داماد نواب زادہ تنویر. اور تو تعلیم کے دوران ہی آپ کی جو کلاس فیلوز تھے وہ بڑی بڑی سیاسی پرسنالٹیز کے بیٹے تھے، اور ان کے ساتھ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی ملا. ہاں، ظاہر وہ بھی ایف سی کالج میں داخل ہوئے تو ہم بھی ہو گئے. لیکن اس میں پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ میں ادھر مین مارکیٹ، ادھر ہماری رہائش تھی، تو اپنی کتابیں اٹھا کے جا رہا تھا ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر کے سامنے جو سروس لین ہے جی. تو وہاں میں نے ہجوم لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی ہے اس کا پہلا کنونشن ہو رہا ہے. جی. تو میں ادھر ابھی بات ہی پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر مبشر حسن ٹہلتے ہوئے گیٹ پر آئے. ان کے گھر میں ہو رہا تھا نا جی. تو انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا آ جائے. تو اس طرح میں بانی رکن بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو پھر یہ ہے کہ 70 میں ان کا ذوالفقار علی بھٹو کا یہاں کیا نام ہے پولنگ ایجنٹ بھی رہا، جو 1970 کے الیکشنز میں. ہاں، ادھر سے الیکٹ ہوئے تھے اگینسٹ میجر جنرل سرفراز اور جسٹس جوید اقبال جو علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے، اور ایک جماعت اسلامی کے تھے. مطلب ہے بڑے بڑے ناموں کے خلاف ذوالفقار بھٹو لاہور میں وہ ویو اس وقت آئی تھی ان کی. جی. تو پھر پیپلز پارٹی میں رہے، پر 75 میں پھر چھوڑ دی. اچھا، چلیں اس پہ آتے ہیں. صحافت میں کیسے آنا ہوا؟ صحافت میں پہلے تو میں حادثاتی طور پر ہی آیا. اچھا. پھر 77 میں ایک اخبار روزنامہ سیاست
اسد چوہان صاحب کا فوت ہو گیا، اب اللہ مغفرت کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو ایسے کچھ مہینے کیا، اور پھر 79 میں یعنی ایسر غوری تھے، گارڈین لنڈن کے بھی نمائندہ تھے، وہ مارننگ نیوز سرکاری اخبار کے تھے وہ ایڈیٹر. ان کو میں نے کہا مجھے جواب دیں، تو انہوں نے کہا یہ ادھر ہی کر لیں. اچھا. تو بس وہ پارٹ ٹائم جاب تھی، مارننگ نیوز کا کورسپونڈنٹ چلا گیا تھا. فروری 1979 میں؟ جی 12 فروری. یس. تو اس کے بعد پھر ہم نے سٹوریز شروع کی. پہلی جو سٹوری کی تھی وہ پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پروسیجر کیا ہے، ایکسیکیوشن آف ڈیتھ سینٹنس جو ہے. ان دنوں میں بھٹو کو پھانسی دیے اس جانے کا کے ابھی چل رہا تھا. جی. وہی مطلب پیریڈ چل رہا تھا نا، چل نکلا تھا، ابھی آخری سٹیجز میں جا رہا تھا. تو پھر میں نے پہلی سٹوری جو مارننگ میں چھاپی وہ دی بلیک وارنٹ، کہ جو ڈیتھ وارنٹ ہے، جب جس کو کسی کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے اس کا ایک ڈیتھ وارنٹ جاری ہوتا ہے. اس کا پھر نام ہی بلیک وارنٹ ہے، کیونکہ وہ کوئی اچھا کام جی. تو نہیں ہے. اور یہ سٹوری آپ نے دی 31 مارچ 1970؟ نہیں یہ پہلے کی تھی. اچھا. یہ 18 فروری کو یا اس کے بعد کسی وقت چھپی تھی پہلی سٹوری. ٹھیک ہے. تو وہ ساری دنیا میں تھلی مچ گئی کہ واٹ از بلیک وارنٹ، ساری پہلے پتہ ہی نہیں تھا. وہ 31 مارچ 79 کو میں نے سٹوری دی تھی مارننگ نیوز میں، جو پیج 1 پر چھپی، کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایکسیکیوشن جو ہے، پھانسی جو ہے، وہ 4 اپریل کو لگی. اور مجھے اس یقین سے میں نے خبر دی کہ میرے ہاتھ جو ہے نا، جب میں ٹائپ کر رہا تھا نا ایک انگلی سے جو، تو وہ کام گئے، کہ یعنی مجھے اتنی وہ یقین. بٹ یو آر کانفیڈنٹ. ہاں. پھر مجھے وہ بی بی سی کے آپ کو یاد ہوں گے مارک ٹلی اور کرس شرول، جس کو وہ کوٹا میں گیا تھا تو اس کو وہاں مار بھی پڑی. تو اس کو وہ دونوں آئے فلیٹیز میں ٹھہرے ہوئے، تو مجھے فون کیا، غلام کین یو کم فار اے کپ آف ٹی. میں کہا اوکے. تو میں گیا باہر، وہ بیٹھے ہوئے تھے لان میں. مسٹر غلام، ڈو یو اسٹل بلیو ہی ول بی ہینگ ٹو نائٹ؟ 3 اپریل تھا، 3 اپریل. تو میں کہا نو، ہاؤ مینی آورز آر لیفٹ، جسٹ ویٹ. پر اٹ سو ہیپن کہ وہ اللہ نے میری بات پوری کر دی. ورنہ جنرل کے ایم عارف کی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہمارا پلان 3 اپریل کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی وہ لیگل پورا نہیں تھا ہوا وقت. تو 4 اپریل کو وہ پھر میری ایک کریڈیبلٹی فار آل ٹائمز ٹو کم. چودھری صاحب، آپ نے فروری 1979 میں صحافت کا آغاز کیا؟ نہیں، آغاز تو 77 میں کیا. مارننگ نیوز آپ نے جوائن کیا 1979 فروری میں، اور 31 مارچ کو آپ نے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو تھی کہ بھٹو کو 4 اپریل کو ہینگ کیا جائے گا. اتنے کم عرصے میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ نہیں، یہ ابھی بھی میں جو بڑی خبروں کا ہی پیچھا کرتا ہوں. جی. یہ آپ خود میڈیا سے ہیں، آپ کے والد مرحوم، ان کا بھی بڑا نام تھا، عالم نسیم یا نسیم عالم نسیم، کہ وہ ان کا بھی اللہ مغفرت کرے. وہ یہ کام ہوتا ہے. مثلا آج آپ نے ایک سٹوری کو فالو کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ عمران خان کو کب رہا کریں گے جی یا نہیں کریں گے. اب اس کا پیچھا کرنا ہے آپ نے رات دن، کبھی امریکہ میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر. جب آپ کو کوئی 2+2 ٹینجیبل ڈیولپمنٹ پتہ چلے گی، پھر اس کو آپ آگے جائیں گے. اوکے. سو اٹ واز یور کیلکولیشن بیسیکلی؟ نہیں، اٹ واز ناٹ کیلکولیشن. اس بڑی اس پر کام کیا تھا. اچھا. پہلے یہ پتہ کیا پروسیجر کیا ہے. وہ میں نے پہلے کہا کہ بلیک وارنٹ کی بھی خبر دی تھی، بالکل میں اسی کو فالو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اصل میں چیز جو ہے نا نوید نسیم، آپ کو پرنسپل کانٹرڈکشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آج بڑا تضاد کیا. وہی جو میں نے پہلے بتایا، آج یہ ہے کہ عمران خان رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو اس پر کوئی سٹوری بڑی لے آیا وہ لے گیا. اب یہ کسی کے باپ کی میراث تو ہے نہیں ہے خبر. جس کے ذرائع ہوں گے، جو پیچھا کرے گا تو وہ حاصل کر لے گا. اس وقت بھی یہ بڑی خبر تو یہی تھی کہ بھٹو کو پھانسی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، اور لگائیں گے تو کب. پھر ایک پروسیجر ہے، وہ کیا ہے کہ 1 ہفتہ ہے نا، اب چھٹی ہوتی ہے
اتوار کو، ابھی ہفتے کی بھی کئی جگہ ہوگی جی تو اب ان کا ہے کہ نہ چھٹی والے دن، چھٹی سے ایک دن پہلے اور چھٹی سے ایک دن بعد پھانسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے. اوکے، یہ رول ہے. ہاں رول ہے. ٹھیک ہے، 3 دن تو پہلے ہی نکل گئے نا، اب 4 رہ گئے ہیں، اسی میں سے آپ نے کھیلنا ہے. پھر راجہ منور احمد حیات ہے، اللہ ان کی زندگی کے ضیاء الحق کے ایڈوائزر جو تھے، ان کے بھی رہے پہلے بھٹو کے پیپلز بھی. پارٹی میں حنیف رحمان مرحوم. تو انہوں نے پھر میں نے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں. تو ظہور اللہ مرحوم سے ان کا بڑا تعلق تھا، تو وہ بہت کین تھے بھٹو کی پھانسی میں، یس، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں ظہور اللہ مرحوم، کیونکہ ان کی دشمنی ہو چکی اور تھی. انہوں نے وہ قلم بھی خریدا بعد ہاں میں بعد کچھ. میں ضیاء الحق سے لیا. جی تو وہ میں نے کہا ذرا پتہ کریں. انہوں نے ان سے بات کی، ان کا یہ تو فیصلہ یہی ہے کہ جو ہی قانونی کارروائی مکمل ہو تو ایٹ لیسٹ اٹ ہیز ٹو بی ایکسیکیوٹڈ، یعنی کوئی پھر ٹائم نہیں دینا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا فیصلہ پتہ چل گیا، ایکسیکیوشن کے دن پتہ چل گیا کہ 4 4 دنوں میں سے کسی ایک دن ہوگی. پھر میں نے ایک سرکاری افسر تھے دوست اپنے، تو میں نے ان سے پوچھا، اب انہوں نے بتانا بھی تھا اور نہیں بھی بتانا. میں کہا خان صاحب یہ کب بھٹو کی پھانسی لگا؟ کہ نہیں سانو تو کوئی نہیں دسدا، پتہ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی بندے کوئی بدھ دی گل کر رہے پر مینوں تو نہیں پتا. اچھا، پھر پتہ کیا تو وہ جس نے پھانسی لگانے وہ تارا مسیح، وہ بہاولپور گیا ہوا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ بھائی واپس آئے. جی تو یہ کئی فیکٹرز کو، پھر رسک فیکٹر تو 100% ہی تھا. کسی وقت بھی گورنمنٹ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ارادے میں ان کی آئی ہوئی تھی، وہ وقت مقرر تھا. تو وہ 4 اپریل کو پھانسی ہوگی. اور پھر میں بیورو چیف بھی بن گیا مارننگ نیوز. تو پھر آپ نے تارا مسیح کو ڈھونڈا، جی وہ کیسے ڈھونڈا؟ نہیں وہ ابھی سارے ہی کہہ رہے تھے جی اس کو نظر بند کر دیا ہے، اس کا یہ کر دیا ہے، وہ ہے، اس نے کیا نہیں تھا، بھٹو کو خدا نخواستہ تشدد کر کے مارا گیا ہے. تو اگرچہ وہ اس وقت جو حکمران تھے انہوں نے کہا ہمیں جب لیگلی ایک رائٹ تھا تو ہمیں تشدد کر کے مارنے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ضیاء شاہ مرحوم نے کہا کہ بھائی چلیں اس کو ڈھونڈیں آپ. تو ہم گئے کوٹ لکھپت میں، پہلے اس کا پتہ کیا. ادھر کوٹ لکھپت سے ادھر نا ابھی یہ ایک کالونی ہے بہار کالونی، بہار کالونی، اس کے اندر ہی ایک بھٹو کالونی کر جی. تو ہم وہاں گئے، دکاندار سے بھٹو کو پھانسی دینے والا بھٹو کالونی میں رہتا تھا. تو خیر ادھر ہم نے کہا کہ جی وہ تو ملتا نہیں تھا کسی سے، تو ایسے ہی وہ چکر دیا کہ جی آئی جی جیل خانہ جات نے بھیجا ہے. اچھا، نذیر اختر مرحوم تھے. جی. تو خیر وہ ملا، وہ دھوتی پہن کے، وہ سادہ ہی آدمی تھا، غریب آدمی. ملا اس سے، پھر ہم نے انٹرویو کیا تو وہ پتہ نہیں لاکھوں میں بکا. جی اچھا، تب تک آپ کی ضیاء الحق سے ملاقات ہو چکی تھی؟ نہ کوئی نہیں، بالکل نہیں. ضیاء الحق سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ یہ 5 ستمبر 1980. اور کیسے ہوئی؟ وہ کوئی جا رہے تھے امریکہ، ٹھیک ہے. 1 اکتوبر کو انہوں نے تقریر کرنی تھی. تو وہ سارے جو ہے میڈیا کے جو ہیڈز تھے نا ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، رائے بھی لے رہے تھے، بات چیت کر رہے. تو وہاں ایک گروپ تھا نیشنل پریس ٹرسٹ جس میں مارننگ نیوز، امروز، پاکستان ٹائم، مشرق یہ وہ شامل تھے. تو ان کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر اور چیف رپورٹر بلائے، لیکن میں ان میں فال نہیں کرتا تھا. لیکن میں کچھ دیر پہلے ملا تھا جنرل مجیب الرحمان جو سیکرٹری انفارمیشن، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بلایا. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی بلا لیا. تو پھر وہ اس طرح 5 ستمبر کو 80 کو پہلی ملاقات ہوئی. یعنی ملاقات میں شامل ہوا، ان کو میرا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا بھی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی ضیاء الحق سے اتنی قربت ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ جنرلز باہر ہوتے تھے اور آپ اور ضیاء الحق ایک کمرے میں آپس میں میٹنگ کر رہے ہوتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی ضیاء الحق کے ساتھ اتنے قریبی مراسم بن گئے؟ وہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف میں بھی تھا، تو انہوں نے تو پھانسی لگائی ہوئی تھی. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھے، اس کے باوجود کہ آپ پائنیئر ممبر تھے. نہیں، پھر 75 میں چھوڑ دیا تھا. پھر چھوڑ دیا تھا. اور وہ انہوں نے شاہی قلعہ میں تشدد بھی کرایا. ٹھیک ہے جی. یہ کافی واقعات ہیں، لیکن بیسیکلی کتاب کا سبجیکٹ ہے، کبھی پھر لکھیں گے. وہ تو آپ نے لکھنی ہے، لائز اینڈ مور لائز. وہ تو آپ کی اللہ
آپ کو حیاتی دے, زندگی دے, لیکن ہم آپ سے کچھ اور کتاب سے متعلق ہی جاننا چاہیں گے جو آپ لکھنا چاہیں گے. بھٹو کے خلاف تو آپ ہو گئے اور اس نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی, آپ کو قلعے میں بند رکھا, لیکن ضیاء الحق سے اتنی قربت, وجہ کیا؟ بنیادی یہی وجہ تھی, ٹھیک, بیس تو یہی بنی ہے نا. یہ بھی تھی کہ آپ دونوں ایک ہی برادری سے تھے؟ نہیں, برادری کا تو ان کو بعد میں پتہ چلا. اچھا, پہلے وہ جو اصل میں 5 ستمبر کی میٹنگ تھی نا, ٹھیک ہے, آپ کو جو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے والد بھی انہی اداروں میں تھے کہ ضیاء الاسلام انصاری, ہارون سعد, زیڈ اے سلیری جس نے اپنا کئی قسطوں میں آرٹیکل لکھا پاکستان ٹائمز میں, ڈیتھ آف اے ٹریٹر, بھٹو کی پھانسی پر, وہ شخصیت, اور یعنی زیڈ اے سلیری, تو وہ یہ سارے لوگوں وہاں موجود تھے. تو مجھے وہاں سب سے ینگسٹ تھا, میں نے کہا کہ آؤٹ آف دی وے بلایا مجیب الرحمان نے. ٹھیک ہے, میرا اس میں فال ہی نہیں کرتا تھا, کسی نے آبجیکشن بھی کیا کہ میں اب بلا چکا, کیونکہ آپ اس وقت کی سب سے بڑی خبر دے چکے تھے. وہ نہیں, اس کا ان کو کوئی تعلق نہیں. اچھا, ان کو یہ پتہ چل گیا تھا نا مارننگ نیوز میں میری خبریں دیکھ Yes. کے کہ میرا ٹرینڈ جو ہے پیپلز پارٹی اور بھٹو کے خلاف. ٹھیک ہے, یہ وجہ تھی بنیادی. کیا ضیاء الحق آپ سے بھٹو کو پھانسی دینے سے متعلق یا اس کو راہ راست سے ہٹانے سے متعلق کوئی مشورہ کرتے تھے؟ نہیں, انہوں نے میرے سے صرف سیاسی بات چیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, انہیں لگا, کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو میں نے باتیں کی وہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, پہلی میٹنگ میں میرے تو پھر بعد میں کان بھی سرخ ہوئے ہوئے تھے, لال پیلا. میں وہاں سے نکل, میں کہتے دس از دی فرسٹ اینڈ دی لاسٹ میٹنگ ود دی پریزیڈنٹ اینڈ سی ایم ایل آرمی چیف, کیونکہ میں نے ایسی باتیں کر دی. جی, نہیں, میں نے بات یہ کی تھی کہ 71 کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اپنی ریاست, اپنے ملک پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ڈاؤٹس پیدا ہو گئے ہیں, بہت زیادہ مایوسی ہے, لوگ پریشان ہیں, اور آپ کو نیوکلر ویپن بھی حاصل کرنے ہیں اور جو کچھ بھی ہو سکتا کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. تو بہت زیادہ ڈسپونڈنسی ہے, فرسٹریشن ہے, پریشانی ہے, مایوس ہے لوگ کہ ملک رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو اس لیے آپ نیوکلر ویپن بنائیں. تو اس پر پھر زیڈ اسلائر نے کہا کہ جتنا یہ, ان کو بھی میرا نام نہیں پتا تھا کیونکہ پہلی دفعہ ہی اکٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جتنے برخودار کہہ رہے ہیں ڈسپونڈنسی, فرسٹریشن, مایوسی, اتنی کوئی نہیں ہے. خیر, تو یہ وجہ بنی بیسیکلی. ہاں, انہیں کہ بیسک لگا کہ میرا مطلب ہے کہ جو تھنکنگ ہے نا وہ اس تھنکنگ کے ساتھ ایگری کر گئی جو ضیاء الحق کی اپنی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر یہی ہوا نا کہ 30 نومبر 84 کو جب میں ان کو خوش دیکھا تو میں نے کہا وہ کیا بنا پھر نیوکلر ویپن کا. جی جی, اس میٹنگ میں تو انہوں نے کہا الحمدللہ جو اچیو کرنا تھا کر لیا, جو کہ ریفرینڈم سے ایک رات پہلے ہوئی, اس ریفرینڈم کی اناؤنسمنٹ والی رات. جی, ہاں, وہ 19 دسمبر کو تھا نا ریفرینڈم. تو 30 نومبر کو 1 دسمبر کو یہ میری میٹنگ تھی رات کو. ادھر پھر انہوں نے مجھے کہا, تو پھر بعد میں عبد القدیر خان نے بھی کہا کہ ہم نے 10 دسمبر, یعنی صدر کے پاس اطلاع پہلے تھی, جی, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جو ہم نے اچیو کرنا تھا الحمدللہ کر لیا. بہت بڑی. بعد میں ایک دوست ہے شاہد الرحمان جاپانی نیوز ایجنسی میں, تو انہوں نے آغا شاہی سے کہا کہ صدر صاحب نے تو ایک صحافی سے اس فلاں دن کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا کون صحافی ہے ایسا, انہوں نے کہا ان کو کہہ سکتے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بھٹو کو پھانسی دی گئی, اب وہ احمد خان قصوری کے قتل, نواب احمد خان قصوری کے, صاحبزادہ احمد رضا قصوری کے والد نواب احمد خان, جی, جو 1974 میں جن کا قتل کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو کو جو پھانسی دی گئی, کیا انہوں نے واقعی وہ قتل کیا تھا؟ کروایا تھا, قتل کروایا تھا, اور اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ احمد رضا کو کرانا تھا. اچھا, اس پر اٹیک تھا. ٹھیک ہے, دونوں باپ بیٹے شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے شادمان, جی, تو حملہ کیا ایف ایس ایف نے. ٹھیک ہے, اس میں وہ احمد رضا تو حیات ہے آج بھی, جی, تو ان کے والد قتل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن احمد رضا خان قصوری نے تو 1977 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ بھی لینا چاہی.
اب آپ کو کئی تو زیادہ بندے بہتر نہیں یاد اب ہوگا۔ کئی بندے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی لیکن وہ تو دیکھیں اس کے والد کے قتل کے وہ الزام کیا کرے اپنی اس نے مطلب دباؤ اتنا ڈالا کہ جی کہا نصرت بھٹو گھر آ گئی ہیں، بہن آ گئی ہے، میں مطلب ہے یہ ہے وہ، اب اس طرح پھر لیکن بعد میں ایف آئی آر تو نہیں کی تھی۔ اور وہ 77 کا الیکشن جب ہارا اور ایک ہفتے کے بعد اس نے ریفرنس دائر کر دیا بھٹو کے خلاف، 77 میں تو وہ مجھے قصور سے نہیں لڑا پتہ تھا نہیں نا؟ لڑا کہ نہیں لڑا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلیں، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنیجو کی حکومت بھی آپ نے گرائی تھی، اس کے پیچھے آپ کا بھی ہاتھ تھا، یہ کیا وجہ بنی؟ نہیں گرانے کا تو گرائی تو ضیاء الحق نے یا یہ جنیجو نے آپ کو خود کہا؟ نہیں، وہ کہتے میرے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ کیا ہوا کیا تھا؟ وہ ہم نے ایک چھاپا تھا سیاسی لوگ، یہی جو میرا، جی جس کے نام سے اب آپ یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں۔ جی جی، جی تو ابھی تو گورنمنٹ نے بند کرا دیا میری ایڈریس۔ یس، تو وہ جنیجو کو کسی نے کہا کہ یہ انہوں نے اداریہ لکھا ہے نا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق سے کہ یہ اٹھا کے اس گورنمنٹ کو باہر پھینک دو۔ تو پھر اچھا۔ میری ان کے ساتھ براہ راست تو میں ہو گئی ایئرپورٹ پر۔ جنیجو کے ساتھ اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ جی جی، وہ ایئرپورٹ پر وہ جا رہے تھے، میں وہاں اس وقت لاہور اسلام آباد کافی فلائٹ چل رہی تھی، اچھا لیکن بال انہوں نے کہا جی بال پارٹ آف ہسٹری۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری حکومت، آپ کو جنیجو نے خود کہا کہ کہ آپ میری گورنمنٹ گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ اور وہ پھر گر بھی گئی؟ ہاں گرنی۔ اچھا، آپ کے نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے ایک زمانے میں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو ضیاء الحق کے قریب کروانے میں بھی آپ کا کردار تھا۔ نہیں، اس ایسا میں نہیں تھا؟ کوئی نہیں، وہ قریب وہ اپنے ذرائع سے ہوئے تھے پہلے ہی۔ ٹھیک ہے، البتہ یعنی ہمارے سامنے ان کی گروتھ ہوئی نا، 25 اپریل 81 کو وزیر خزانہ بنے پنجاب میں، ٹھیک ہے، لیکن میں پیسے کے زور پر وزیر اعلیٰ کے حق میں تو نہیں تھا، لیکن 90 میں انہوں نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم جو ہے چوہدری صاحب کی وجہ سے بنا۔ نواز شریف نے یہ کہا؟ جی جی، مجیب الرحمن شامی اور میں اکٹھے ملے تو شامی صاحب کو بات اور انہوں نے کہا میں چوہدری صاحب کی وجہ سے تو وزیر چودھری اعظم۔ صاحب، آپ تو پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کی بات کر رہے ہیں، ایک جنیجو جس نے کہا کہ آپ کا ہاتھ تھا، اور دوسرا نواز شریف جو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے میں بھی آپ کا ہاتھ تھا۔ نہیں، وہ تو خود کہہ رہے وہ تو تھے، خود میں نے کہا میں نے confess بنانا کر رہے ہوتا ہیں۔ تو آپ ہی نہ بن جاؤں۔ ویسے وہ تو لیکن کنگ میکر تو خود نہیں ہوتا نا۔ نہیں، میں پہلے بے نظیر کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جو گورنمنٹ گر گئی پہلی بعد گورنمنٹ میں، ہاں، تو نواز شریف کے وجہ ساتھ ہمارا دشمنی چل رہی تھی، اچھا، کیونکہ انہوں نے میرے پر تشدد بھی کرایا، مقدمے بھی کرایا، یہ وہ فلاں، تو پھر بے نظیر سے صلح ہو گئی۔ تو انہوں نے یہاں میں دی نیوز کا یہاں سیمینار تھا، وہ اکرام اللہ یاد ہو گئے جی کراتے تھے، جی جی، تو میں نے کوئی سوال بھیجا لکھ کے، ان کا یہ چوہدری صاحب کا سوال کو تو میں جواب بعد میں دیں گا، پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اخباروں نے، سیاسی لوگ اور فیکٹس نے میری گورنمنٹ گرائی ہے۔ فیکٹس انٹرنیشنل نے ہاں، یہ کہا، یہ بے نظیر نے کہا۔ ریکارڈ پر 1000 بندہ تھا وہاں، اب صحیح۔ جتنا بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسری پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہی ہیں، پہلے جنیجو نے کہا اور پھر پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی نہیں تو کہا۔ پہلے بھٹو کو آپ بھول گئے، بھٹو جن کی بھی آ بات گئے، تھی وہ بھی میرے پر وہ ڈال بھی دیں۔ آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور نواز شریف نے کہا کہ آپ بنوانے والے آپ ہیں۔ ہاں، یہ ہے فیکٹ ہے۔ تو آپ اتنے، یعنی کہ پاکستان کے سیاسی نظام پر اتنا انفلوئنس تھا آپ کا کہ آپ کے بارے میں وزرائے اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انفلوئنس اپنا ہماری کنوکشن ہے، آلمائٹی اللہ کا فضل ہے کہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا آپ دیکھ ہی ہیں۔ اور نواز شریف سے ابھی تک آپ کے حالات جو مراسم تھے وہ نارمل نہیں ہو سکے، اس کے باوجود کہ شہباز شریف سے آپ کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ رہے ہوئے نواز شریف بھی، میرا مطلب ہے کہ وہ معاف کرنے کی یقین نہیں رکھتے۔ اچھا، وہ ہمیشہ دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب کیا ان کو کہنا ہے۔ اچھا، آگے چلیں، آپ عمران خان کے بہت قریب ہو گئے۔ ضیاء الحق کے بعد درمیان میں نواز لیگ بھی حکومت میں آئی، پیپلز پارٹی بھی آئی، پاکستان مسلم لیگ کاف بھی آئی، لیکن ضیاء الحق کے بعد آپ سب سے قریب ہوئے عمران خان کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ضیاء الحق کے بعد
میرا بہت اچھا تعلق رہا فاروق خان لغاری مرحوم سے. کچھ عرصہ بے نظیر بھٹو سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ضیاء سے تھے. ضیاء جتنے تو کسی سے بھی نہیں تھے نا. نہیں، عمران خان سے تو شاید اس سے زیادہ تھے. نہیں. ضیاء الحق سے ہی میرے پرووربیل تعلقات ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ فیکٹ ہے. لیکن اوروں سے بھی بڑا اچھے تعلقات رہے. مشرف سے آپ کا تعلق کیسا تھا؟ نہیں کوئی خاص نہیں. اسلام جو ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بھی تو بس ہی مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو. ضیاء اور عمران خان سے آپ کے تعلقات اس وجہ سے اچھے تو نہیں تھے کیونکہ دونوں نے مذہبی کارڈ یوز کیا. ضیاء نے جہاد کا کہا اور عمران خان نے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کیا. یہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی کہتا ہی ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے بطور مسلمان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. لیکن نہیں یہ کارڈ شارڈ کوئی نہیں ہے. مطلب جو اصل میں میری ساری آپ دیکھیں کرپشن لوٹ مار بدعنوانی کے خلاف رہی ہے جدوجہد. اور بلکہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس کو بزدار کو میرے سامنے کہا کبھی چودھری صاحب کا وہ نواز شریف زرداری اور شہباز شریف کو ذاتی کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. وہ کرپشن کی وجہ سے ان کے خلاف اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہمارے بھی کیوں ساتھ کھڑے ہوں. لیکن آپ کے دعووں کے آپ کے کہنے کے باوجود بھی عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا. یہ ان سے پوچھیں. اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں. نہیں اب آتے کیا میں یہ نہیں میں عمران خان آپ عمران خان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ نہیں ملاقات تو بہت پہلے سے. ہاں لیکن سیاست میں آنے کے بعد اور جب وہ وزیر اعظم بنے ان سے پہلے نہیں پہلے ان کا ساتھ دیا نا ہم نے. میں ابھی بزنس پلس پر ہی کام کر رہا تھا ادھر بھی ان کے انٹرویوز کیے تھے. ٹھیک ہے وہ تو ایک آپ کا وہ تھا نا پروفیشنل تعلق بن گیا کہ آپ انٹرویو کرتے تھے لیکن آپ ان کے ایڈوائزر بھی تھے. نہیں ایڈوائزر ان دی سینس کہ میں ویسے ہی جو صحیح سمجھتا ہوں آپ کا بھی ایڈوائزر ہوں. ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے عمل ہی نہیں کرنا اس کان سے سننا اس سے تو ایڈوائز. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو ایڈوائز تو کرتے رہے آخری وقت تک ایڈوائز کرتے رہے. ہاں مجھے کلک ہے کہ میں صبح وہ گرفتار ہونے والے تھے شام کو ان کا ٹائم تھا میرے ساتھ اس دن میں نہیں گیا. ٹھیک ہے ملاقات کرنے. یہ 9 مئی کو یا 5 اگست؟ یہ 5 اگست. 5 اگست کو. 4 اگست کو شام کو 7 ساڑھے 7 ٹائم تھا. ٹھیک ہے وہ میں لیٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا میں پھر کل آ جاؤں گا. مجھے کیا پتا تھا کہ کل وہ گرفتار ہونے والے ہیں. اینی وے ٹھیک ہے. نہیں میرا بڑا اچھا تعلق ہے. ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ کہہ دیں کہ جی میں ایڈوائز کرتا ہوں. یہ ایڈوائز تو میں اپنی جو میری تھنکنگ ہے اس کے مطابق ہر اس کو کروں گا جو مجھے پوچھے گا یا جیسے میں مناسب سمجھتا ہوں. اچھا جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات بنے آپ ان کے عینی شاہد ہیں. کیسے تعلقات بنے اور وہ دونوں سیم پیج پر کیسے آئے؟ وہی تھا نواز شریف کو جو ہٹوایا. ٹھیک ہے چیف جسٹس حاکم نثار کے وقت میں. ٹھیک ہے اور اس میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. یہ تو ساری دنیا یہی کہتی ہے لیکن میرے پاس کون سا ایویڈنس ہے کہ ان کا ہاتھ تھا. عدالتی کارروائی ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس کو یہ مان بھی لوں کہ وہ باجوہ کے لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. ٹھیک ہے ایسے میں کہوں میرا خیال ہے دونوں باجوہ اور عمران خان ان کے اچھے تعلقات تھے. دونوں کے خلاف سازش کی گئی اور دونوں کو الگ الگ لوگوں نے خراب کیا. ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ نہیں ایک بنگڑا لڈیاں اور بنگڑے شروع ہوئے تفصیل میں نہ جائیں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ ادھر لگائی بجائی ادھر لگائی بجائی. اچھا تو عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ڈفرینسز کیا صرف عثمان بزدار کی وجہ سے شروع ہوئے یا کچھ اور وجوہات بھی تھیں؟ نہیں پہلے تو اسی پر ہی شروع ہوئے اور اسی طرح کے 2-4 اور لوگ تھے. وہ باجوہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ لوٹ مار پنجاب میں ہو رہی ہے اور اس کے آپ کا بھی بٹھا بٹھا رہا تھا اس کو ہٹائیں. وہ خان صاحب نے نہیں ہٹایا. یہی بات. اور جو ہم بھی جا کے باجوہ کو کہتے ہیں کہ یار یہ باجوہ کو تو بزدار کو تو ہٹواؤ. ٹھیک ہے آپ بھی باجوہ سے کہتے تھے؟ میں تو ان کو بھی کہتا تھا عمران خان صاحب کو. اور عمران خان آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے تھے اس وقت؟ نہیں وہ بقول چودھری سرور جو سابق گورنر وہ کہتے ہیں اور تو کوئی ہے اس کا تو خان صاحب پھر دوبارہ ملے ہی نہ. لیکن چودھری صاحب سے پتہ نہیں کیوں چل لیتے ہیں. اچھا اس کے باوجود کہ آپ وہ کہہ رہے تھے جو وہ نہیں عمران خان نہیں سننا چاہتے تھے؟ میں تو وہی کہوں گا. ٹھیک ہے میری عادت ہی ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں سننا چاہتا نہ سنے.
میں نے تو وہ کی اور باتیں کی. ٹھیک ہے. اب آج خان کے خلاف میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ جیل میں. جب وہ آ جائیں گے پھر دیکھیں گے. اچھا, کیا جنرل باجوہ سے جو عمران خان کی دوری ہوئی اس کی ایک وجہ جو سب کہا جاتا ہے, میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے DGI نے جب بشا بی بی سے متعلق بات کی, ان کی مبینہ کرپشن سے متعلق, اس وجہ سے ڈفرینسز شروع ہوئے عمران خان کے ساتھ, اور جنرل باجوہ بھی اسی وجہ سے ناراض ہوئے عمران خان سے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں, ان کے تعلقات بالکل ٹھیک رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب کے وقت میں خان صاحب تو لوز کر گئے تھے. جی. جب سینٹ کا الیکشن ہوا نا, نیشنل اسمبلی کا, جی, حفیظ شیخ کو انہوں نے کھڑا کیا. جی, اور یوسف راج جیت گئے اور 5 ووٹ زیادہ ملے, تو گورنمنٹ تو لوز کر گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی خان صاحب اپنے MNAs کو ساتھ رکھنے میں ناکام رہے, یہ جو بڑی حقیقت ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان MNAs کو جنرل فیض یا جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے. نہیں, کوئی نہیں کرتے تھے. انہوں نے پھر 2-3 دن بعد خان نے خود ہی رکھ دیا اعتماد کی. جی. ووٹ لیا, پھر 176 کیے, اور کئی بندے جو ہے وہ ICU میں تھے, ان کو وہ لے کے ڈرپ لگی ہوئی تھی, وہ لے کے آئے, اور انہوں نے کہا کہ دس از دی لاسٹ ٹائم دیٹ وی ہیو ڈن, آئندہ ہم نہیں بیچ میں آئیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ اتنے باخبر صحافی ہیں, آپ نے عمران خان کی اور ریحام خان کی خبر بھی بریک کی تھی جب سب سے پہلے پاکستان میں. بشا بی بی سے عمران خان کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کی کیا خبر ہے؟ نہیں, کوئی خبر نہیں, میں نے نہیں پتا. آپ کے بارے نہیں ہے, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. چل صاحب, 9 اپریل 2022 جس دن عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, آپ کی اور جنرل باجوہ کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی, کچھ ایسا ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں, اس دن تو نہیں, 1-2 دن پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہی از ڈن ود. اوکے. میرے خلاف ساری مہم چلوا رہے. ٹھیک ہے. یہ بنی گالا سے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے وہ ہے. میں کہا کہ چلوا رہے, تو آپ کہتے تو میں آپ کو ایویڈنس بھیج دیتا. اب میری غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں, آپ نے کہہ دیا تو میں مان لیتا ہوں, ایویڈنس مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی تلخی میرے ساتھ تو آج بھی ان کے ساتھ ویسے ہی تعلق ہے. آپ نے عمران خان کی حکومت بچانے کی کوشش کی تھی؟ آبویسلی. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر جنرل باجوہ ایک دم اتنے خلاف کیوں ہو گئے تھے عمران خان کے؟ پر وہ میں نے کہا کہ دونوں کو نا, یہ جیسے ابھی یہ بات جو ہے کہ میرے خلاف مہم جو ہے بنی گالا سے چل رہی تھی, یعنی ان کے PTI کے جو دفتر ہے گھر میں خان کے, وہاں سے چل رہی تھی. یہ کسی نے ان کو فیڈ کیا ہوا تھا نا. انہوں نے کہا میرے پاس ایویڈنس ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. مجھے کہا اچھا, تو پھر اب اس پر میں کیا کہوں. ٹھیک ہے. میرے اپنے خیال میں عمران خان اور قمر جاوید باجوہ دونوں کو سازش میں کے جال میں پھنسایا گیا. ان کو کچھ بھڑکانے میں لگ گیا. عمران خان کو جنرل باجوہ کے خلاف بھڑکایا اور جنرل باجوہ کو عمران خان کے خلاف بھڑکایا, اور مقصد کچھ اور تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا جنرل باجوہ جو تھے وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تو یہی ہے, نہیں لینا چاہتے, لیکن مجھے جو پریزیڈنٹ الوی نے, اور یعنی جب وہ پریزیڈنٹ تھے ابھی, اور سابق وزیر اعظم, دونوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ بھائی جو آپ کے ساتھ بعد میں آنے والے ہیں جو سلوک کریں گے نا, تو آپ کو یاد آ جائے گا, تو اس لیے آپ ابھی 8-10 مہینے 1 سال مجھے بیٹھا رہنے دیں, میں الیکشن کرا دیتا ہوں, اور آپ کو الیکشن میں کوئی خرابی نہیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ جنرل باجوہ نے کہا, انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پاویں کوئی آ جائے, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ وانٹ. تو یہ ان کا فیصلہ تھا. یہ لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جن کو پتہ نہیں. یہ میں براہ راست ان کو کوٹ کر رہا ہوں, صدر الوی کو, صدر الوی اور جنرل باجوہ, صدر الوی اور سابق وزیر اعظم عمران خان. اچھا. ہاں, یعنی دونوں نے ایک بات مجھے کنفرم کی. ٹھیک ہے. یعنی کیا جنرل باجوہ کو عمران خان کی حکومت گرانے پر پچھتاوا تھا بعد میں؟ جب ان کو سزائیں ہوئی تو کافی اپسیٹ تھے, مجھے فون کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہوا ہے یہ آپ نے اور میں نے اس کے لیے کام نہیں کیا تھا.
ٹھیک ہے ہی واز ریئلی جینوئنلی اپسیٹ. ٹھیک ہے ہاں لیکن جب وقت گزر جائے پھر کیا. ٹھیک ہے. اور عمران خان جیسا کہتے ہیں اور جیسا پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی رول تھا, کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں وہ تو ان کے پاس ایویڈنس ہی ہے, یہ تھوڑی جو سائفر تھا. جی سائفر میں تو صاف لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کردار بھی تھا جس نے جنرل باجوہ کے تھرو حکومت گروائی؟ اٹ لکس لائک, میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے جو لیکن ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ تجزیہ ہے کہ وہ بھی شامل تھے اس وقت کی گورنمنٹ جو بائیڈن کی. ٹھیک ہے. اگر عمران خان 5 سال پورے کر لیتے اپنے تو الیکشنز میں ان کی کیا صورتحال ہونی تھی؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے ان کی اس جو وقت پرفارمنس گراف تھی؟ ان کا نیچے جا رہا تھا. جس وقت ان کی گورنمنٹ گری ہے 9 اپریل جی 2022, اس وقت ان کی پاپولیرٹی اوپر نہیں جا رہی تھی, نیچے جا رہی تھی. نیچے جا رہی تھی, اور خیال یہی تھا کہ اور بھی خراب ہی ہوگی, کیونکہ کارکردگی کوئی بھی حکومت جو ہے نا, مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل تھوڑے ہیں, مسائل زیادہ ہیں, تو پھر گورنمنٹ سفر ہی کرتی ہے. کیا عمران خان جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے؟ نہیں, میں نے کہا نا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں دینی. عمران خان نے؟ ہاں, عمران خان اور عارف علوی دونوں نے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے حکومت کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. نہیں یہ تو بعد کی بات ہے. جب وہ ہٹ چکی تھی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی نیا آرمی چیف جب مقرر ہو رہا تھا, یہ اس سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے. اچھا 9 مئی 2023 کو کیا ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 9 مئی کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. What do you think نہیں, about 2 چیزیں تو ہیں کہ فوجی تنصیبات پر سیولینز کا مظاہرہ کرنا کوئی مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو وہاں خان صاحب کے ساتھ واقعات آئے ہائی کورٹ میں, جس طرح سے ان کو مین ہینڈل کیا گیا, کھڑکیاں توڑ, یہ کر, چیف جسٹس وہاں یعنی کوئی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اندر اشتعال پھیلا ہوا تھا, اور کسی نہ کسی جگہ لگتا ہے کہ کوئی پارٹی نے کہا کہ اس طرف رخ کرتے ہیں. یہ ابھی ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس کا. صرف بات کہ جی وہ جو سپاہی ہے جی وہ صوفے کے نیچے سو رہا ہے, وہ کتنے چلا گیا, کوئی بندہ اندر جا سکتا ہے وہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ نے کبھی عمران خان کے کہنے پر یا ان کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس عمر طیب بندیال سے کوئی بات چیت کی, ان کے مقدمات سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی ان کو ریلیف دینے سے متعلق؟ نہیں, کوئی بات. آپ کی جسٹس عمر طیب بندیال سے نہیں, بہت عمر طیب بندیال نے ایک ہی کام کیا میرے کہنے پر, اور 100% کیا, کہ جب پنجاب میں الیکشن ہونے تھے جی 14 مئی کو, 14 مئی کی ڈیٹ دی گئی تھی. نہیں, جو 20 سیٹوں کا بائی الیکشن ہونا تھا پنجاب میں جی, وہ ذرا دیکھ لیں. 19 سیٹیں تھیں سر ٹوٹل. 20. تو اس رات ہم وہاں ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد, اطلاعات آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بھائی کو اٹھا لیا, اس کی بہن کو اٹھا لیا, اس کا یہ ہو گیا, کینڈیڈیٹ کو پکڑ لیا. سارے ملک میں یعنی سارے صوبے میں کوحرام مچا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ان کو عمر طیب بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کو میں نے میسج کیا کہ یہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, تو اس طرح آپ الیکشن تو آپ نے آرڈر دیا تھا بائی الیکشن کرائے, تو ہو کیا رہا ہے, واٹ از دس گوئنگ آن. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ایویڈنس, تو میں نے وہ بھیج دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے انہوں نے کوئی میسج کیا مجھے جو میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ ڈیلیٹ کر دیا. اچھا. پھر تھوڑی دیر بعد چیف الیکشن کمشنر نے مجھے میسج کیا کہ جی ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے, تو آپ کو اگر کسی جگہ بھی کوئی آتی ہے شکایت تو آدھے گھنٹے میں. ٹھیک ہے. اور الیکشن جو ہے وہ فری فیئر امپارشل ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں 15-16 سیٹیں پی ٹی آئی اگلے دن جیت گئی تھی, اور باقی بھی جیت رہی تھی, ایک آدھ کے علاوہ. میں نے کیونکہ وہاں بھی یہی اسٹینڈ لیا تھا. آپ کہتے ہیں نا کس طرح, میں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے نا 20 کی 20 جیت رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مذاق کر رہے تھے میرا. اچھا جی, ٹرانسمیشن کے دوران. ہاں, جیسے وہ سلاوا ہوا ہے جی 8 فروری کو. وہ اگلا کوسچن میرا اسی کی طرف نہیں, مطلب ہے کہ یہ ایک بھائی ہم نے ساری عمر یہی سیاست ہی کی ہے نا. آپ نے 8 فروری کے الیکشن والے دن سے پہلے 2-3 دن جی, یہ ہم 5 تاریخ سے کر رہے تھے نا جی, آپ نے پیشن گوئی کی کہ پی ٹی آئی جو ہے 100+ سیٹیں جی 200 لے گی. ہاں,
آپ کی کیلکولیشن کس بیس پہ تھی؟ کس بیسس پر؟ ہم زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ کیا حالات ہے، سارے ملک سے ہم نے اطلاعات تھی، لوگوں سے پتہ کرتے تھے. اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے. ہاں واسطے تھے، تو اگلے دن رو رہے تھے، منہ چھپا رہے تھے. اچھا بالکل اینڈ پہ آتے ہیں. ہاں. خان صاحب کی رہائی، آپ کا جو چینل ہے سیاسی لوگ، آپ اس پہ امریکہ سے جو پاکستانی امریکن ہیں وہاں سے بہت انٹرویوز کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امریکیوں کا پاکستان پہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت انفلوئنس ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ رہا نہیں ہو پا رہے امریکی حکومت یا پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے پریشر کے باوجود؟ نہیں، اس میں ان کا پریشر ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ان کے بیٹے دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں، اور نائب صدر جو ہے امریکہ کے جے ڈی وینس، ہاں ان سے میٹنگ طے ہے. تو یہ تو آپ کا مذاق سمجھتے ہیں. اچھا. لیکن یہ اپنے کا چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ 29 نومبر گزر جائے تو وغیرہ، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں تو خیر یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان غلط جیل میں ہے، اور ان کو کسی بھی وقت رہا کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو الزام ہے 190 ملین پاؤنڈ کا وہ غلط ہے؟ الزامات اکثر و بیشتر غلط، کوئی اس کی حقیقت نہیں. آپ اپنے شوز میں یہ کہتے تھے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. ہاں، کیا آپ آج بھی کہتے ہیں کہ عمران میں خان تو آج کرپٹ بھی یہی نہیں ہے؟ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان کرپٹ نہیں ہے، بٹ اکمپنیڈ بائی کرپٹ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بشا بی بی کے اوپر مبینہ کرپشن کے. اب نہیں کرنا. اچھا. پھر بات کریں گے جب وہ نہیں ہوں گے جیل میں. ٹھیک ہے. آپ عمران خان کی رہائی کے لیے جو پی ٹی آئی تحریکیں چلاتی ہے، 26 نومبر کو بھی چلائی، امین گنڈاپور بہت ایکٹیو اس کے چیف منسٹر بھی ہیں. آپ علی امین گنڈاپور کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے جتنا کیا ہے نا، یہ تو اس سے چوتھا حصہ بھی کبھی پاکستان میں موومنٹ نہیں چلی. ٹھیک ہے. جتنا لوگوں نے گولیاں کا سامنا کیا ہے، یہ بہت پہلے ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. یہ ہٹ درمی، بے شرمی اور بالکل غلط لائن پر چلے ہوئے ہیں. ملک میں سیاسی استحکام کا بیڑا گرک کیا ہے، اقتصادی ترقی بھی تباہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز نہیں ہو رہی کیونکہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ دوسری طرف کھڑے ہیں. تو ان کو عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عمران خان کو فوری رہا کرے. کیوں؟ پوری قوم اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑک پہ لانے میں ناکام ہے؟ نہیں، ہمیشہ لے کے آئی ہے. اس دفعہ انہوں نے جتنا کرنا تھا، کیونکہ 26 نومبر کو گولیوں کا سامنا کیا تھا، اس وقت وہ چند لوگ دوبارہ حوصلے میں آ جائے، ہمت پکڑے اور وہ پھنسے نہ، تو وہ انہوں نے ابھی یہ کیا. تو اب دیکھیں آگے آئندہ جب وہ کہیں گے ایک پوائنٹ پر کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور پھر اسلام آباد یا پنڈی کا رخ کریں، تو ان سے زیادہ تو بندے کوئی نکالنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. یہ بالکل غلط فہمی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ عمران خان، اگر ہم آپ کا تو آپ پامسٹ بھی ہیں، ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ستاروں کا بھی حال جانتے ہیں، عمران خان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کب تک ان کی رہائی ممکن ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں نا، یہ آپ کا شو ختم ہونے سے پہلے ہو جائے. یہ آپ چاہتے ہیں؟ میری خواہش ہے نا اس پر. یہ پھر جب آپ پارٹی بن جائے نا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے. اچھا. لیکن نجومی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہے اور ان کے ستارے طاقت میں ہیں. ٹھیک ہے. عمر فاروق بھی یہ کہہ رہے ہیں، باقی بھی کہہ رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں امریکہ، جیسے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اگلے مہینے مل رہے ہیں، اس میں کیا امریکہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے ایشورنس دے دی ہوئی ہے اور ان کو کہہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں نہ تو فوج کی لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو حل کریں، ورنہ آپ کے لیے بہت پرابلم پیدا ہوں گے. اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے پاکستانی وہاں، جی، انہوں نے ان کی رگوں پر انگوٹھ رکھا ہوا ہے. اچھا. ایون ٹرمپ نے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، اگر میں نے ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق کام نہ کیا، کہ انہوں نے کہا جی وہ شاہ محمود کو ہم کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جو مرضی کرتے پھرو. یہ جو ہے پاکستانی، انہوں نے مجھے بھی ہروا دینا اگلے سال. اچھا. مڈ ٹرم میں. ہاں، میرا بھی بیٹھا بیٹھ جائے گا. جی. تو اس لیے یعنی لسن ٹو دیئر وائسز. جو موجودہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اپنی مدت پوری کریں گے؟ میرا تو خیال ان کی کوئی مدت ہی نہیں ہے. یہ بارو ٹائم ہے. پہلے دن سے 8 فروری کو یہ بری طرح آ رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ غلط راستے میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں، یہاں تو سب کچھ پاسبل ہے بھائی.
ٹھیک ہے. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے, عمران خان کو رہا کرنا ہے, پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو ماننا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو بٹھا ہی رکھے جس کو مرضی, کیا ہوتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ ایک جماعت یا ایک پرائم منسٹر کے ساتھ پورا 5 سال نہیں چل سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا؟ شہباز شریف تو مطلب وہ بہت ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں نا. اچھا, تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. میرا خیال ہے ابھی آپ ذرا اٹس ٹو ارلی, ڈو لیکن ناٹ یہ جمپ جو- ٹو کنکلوژن. اچھا, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, محسن نہیں، وہ نقوی کو ایسے پرائم ہی ہے. منسٹر بنانے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے تو محسن نقوی کے ساتھ کام بھی کیا تو ہوا اس ہے. کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں نہیں, آپ جانتے ہیں, ان کو بھی جانتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ آنے کا چانس بن سکتا ہے؟ ابھی کچھ نہیں. بالکل لاسٹ میں یہ بتائیں, آپ نے ستاروں کے حساب سے مجھے کچھ بتانا ہے. ڈو یو تھنک کہ مریم نواز مستقبل میں پرائم منسٹر بنے گی؟ میرا نہیں خیال. ہاں, بلاول بھٹو؟ ان کا 50-50 چانس. 50-50 چانس ہے. خواجہ آصف کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا جو آر او تھا الیکشن میں, وہی ہے نا اقبال سنگیزہ. جی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا کچھ سامنے آ رہا ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے, اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ بتا رہا ہے کہ لوٹ مار کے بازار گرم ہے. لوٹ مار ہاں, کا جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ نہیں ہے. چودھری صاحب, پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. مستقبل میں بھی ہم آپ سے آپ کے سیاسی تجزیے کے لیے آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے. یہ تھا پبلک پوڈ کاسٹ. نوید نسیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.